पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। नून लीग सिर्फ 4 सीटें जीत पाई है। नून लीग का गढ़ कहलाने वाले लाहौर में भी इमरान खान का बयानिया कामयाब रहा। लाहौर की 4 में से 3 सीटें पीटीआई ने जीत ली। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की फतह पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, एंकर पर्सन शौकत पराचा और नुमाइंदा आज न्यूज अतीक मलिक। सलीम शेख, पहले आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा कि पहले कहा जा रहा है कि बयानिया कामयाब हो गया, जबकि मुस्तफा नवाज खोकर जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो फरमा रहे हैं कि महंगाई का बदला अवाम ने ले लिया है और महंगाई आसमान से बातें कर रही होगी तो लोग हमें फूलों का हार तो नहीं पहनाएंगे। देखिए, मुस्तफा नवाज खोकर ने जो कहा है वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ जो है वो बयानिया जो है उसकी भी फेल हुई है। अगर बयानिया इमरान खान ये ना बनाते तो फिर शायद जो है वो मुस्लिम लीग नून ही जीत जाती, क्योंकि पंजाब लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था। लेकिन क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हुआ है यहाँ पर पंजाब में जो 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो है आखिरी रोज तक बल्कि इलेक्शन के दिन तक ये दावा करती रही कि हम 15 से 16 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। और इसमें यही हुआ है कि महंगाई के साथ साथ जो है इमरान खान ने जो इतनी ज्यादा कैंपेन की थी और अपना बयानिया आवाम के सामने रखा था, उस पर जो है उनको पजीराई मिली और मुस्लिम लीग नून गो के वो भी काफी बड़े जलसे करती रही, लेकिन उसको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल सकी और सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो ली हैं। और एक सीट पर जो है वो फिर अब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई चली गई है रावलपिंडी से और वहां पर सिर्फ 56 वोटों का फर्क है। अगर वहां पर गिनती में भी कोई फर्क आता है तो फिर मुस्लिम लीग नून की एक सीट और कम हो जाएगी। और इससे जो बज़ाहिर ये है कि पंजाब में वज़ीर पंजाब बनने के लिए चौधरी परवेज़ राही की जो पूरी जो है वो वाज़ेह इम्कानात पैदा हो गए हैं। और इस वक्त जो सीटें 186 उनको चाहिए थी और मजमूई तौर पर 188 सीटें जो है वज़ीर पंजाब बनने के लिए चौधरी परवेज़ राही के पास मौजूद है। और अगर जो 4 आज़ाद अरकान ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था वो और एक राहियत पार्टी का वो चौधरी परवेज़ राही को वोट दे दे और एक जो आज़ाद रुकन इंतखाब पंजाब दोदरा से जो है मुंतखब हुए हैं वो अगर वोट दे दें तो चौधरी परवेज़ राही को तकरीबन 194 वोट मिलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। और आज जो है PMLQ और PTI का एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है पंजाब असेंबली में होगा, क्योंकि पंजाब असेंबली का इजलास 3 बजे तलब किया गया और उससे पहले जो है दोनों पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा और इसमें आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। और अब तक जो बज़ाहिर नजर आ रहा है उसमें यह है कि वज़ीर पंजाब के तौर पर जो है हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी आज लाहौर में हैं और उन्होंने भी एक इजलास तलब किया है जिसमें जो है वफाकी वज़रा और जो मुस्लिम लीग नून के अहम अहदेदारान हैं वो शिरकत करेंगे। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि हमें शिकस्त क्यों हुई, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था और उनके जो रिपोर्ट दी गई थी कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की बहुत अच्छी पोजीशन है और वो वाज़ेह बदतरी से जीतेंगे। और जो आज जो इजलास किया जाना उसमें यही मुस्लिम लीग नून की तरफ से देखा जाएगा कि पार्टी जो है वो क्यों बुरी तरह आ रही है। एक फैक्टर तो जो है वो गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म को बता दिया गया था कि महंगाई जो है वो बड़ी वजह बनी है, लेकिन सिर्फ महंगाई वजह नहीं है, कुछ टिकटें जो है वो भी गलत की गई थी, क्योंकि पीटीआई से जो लोग नून लीग में शामिल हुए थे जिन्होंने हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर पंजाब बनने में वोट दिया था उनको भी वोट दिया था। पैदा होता है कि आखिर शिकस्त की वजह क्या सामने आई है। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे कल की सिचुएशन के हवाले से कि कल जो है वो पीटीआई जीत चुकी है, 15 सीटें जीत ली हैं, नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो उसके हिस्से में आई हैं। क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या थी? क्या कैंपेन उनकी स्ट्रांग नहीं रही या फिर ये बढ़ती हुई जो कीमतें थी पेट्रोल की इस वजह से अवाम ने नून लीग का साथ नहीं दिया? सारी वजूहात बयान की जा सकती हैं, किसी एक वजह पे फोकस करके दूसरी वजह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि लोटों को पसंद नहीं किया जाता। और मुझे याद है 90s की पॉलिटिक्स में भी जब ये पार्टी से वफादारी तब्दील करने की शुरुआत हुई तो उस वक्त लोटा लोटा का नारा इजाद हुआ और अवाम कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं। तो पहली गलती तो मुस्लिम लीग ने ये की कि अपने लोगों को छोड़कर उन्होंने लोटों को वोट दिया और लोटों के साथ जो लोगों का एक नफरत अटैच थी उसका निशाना बने। दूसरा, महंगाई, यकीनन महंगाई बढ़ी
ایک عام آدمی یہ نہیں سوچتا کہ عمران خان کی غلط پالیسیز تھیں یا IMF سے غلط معاہدہ تھا، بلکہ وہ جو سوچتے ہیں کہ عمران خان 150 پہ پیٹرول چھوڑ کے گیا اور انہوں نے 250 پیٹرول کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی اس اتحادی حکومت نے یہ بڑا رسک لیا تھا اور یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تیسری اہم چیز ہے عمران خان بہت اگریسو ہو کر انہوں نے یہ کیمپین چلائی، وہ لیڈ کر رہے تھے ہر فرنٹ پر، تو آپ کو کہیں اتحادیوں کی طرف سے تو وہ گرم جوشی نہیں نظر آئی۔ ہاں، مریم نواز جو ہیں وہ سامنے نظر آتی رہی اور کل انہوں نے ہی اس شکست کو تسلیم بھی کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب یہ صرف پنجاب تک تو معاملہ نہیں رکے گا۔ آپ نے ابھی شیخ رشید کی پریس کانفرنس ساری دکھائی، انہوں نے تو مطالبہ کر دیا کہ قومی حکومت بنائی جائے، لیکن میں اسی ہفتے میں قومی حکومت بنائی جائے، اسمبلیاں تحلیل کرتی جائیں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں کم از کم مجھے تو کچھ اور سینیریو نظر آ رہا ہے کہ بہت دور کی بات نہیں ہوگی، عمران خان جو ہے وہ پنجاب حکومت ان کے ہاتھ آ جائے گی، تو جو 25 مئی کا سلسلہ جہاں رکا تھا، عمران خان فرض کیا آ کے فیض آباد بیٹھ جاتے ہیں، پنجاب سے KP سے آ کر کرنول پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ 2016 کا جو لاک ڈاؤن کرنے کا خواب تھا ان کا پنجاب کو، اسلام آباد کو، تو وہ وہی کریں گے تاکہ فورس کریں کہ ملک میں جلد الیکشن ہو جائے۔ تو مجھے تو یہ سینیریو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے پراچا صاحب، آپ بھی ساتھ ہی موجود رہیے گا، طارق چودھری صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ طارق چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ کہ چلیں ایک جگہ مہنگائی ہے، دوسری جگہ اتحادی جو ہے وہ اتنے چارج دکھائی نہیں دیے، تیسری جگہ جو ہے وہ لوٹوں کو ٹکٹ دیا گیا، یہ پراچا صاحب نے فرمایا، اور چوتھی بات یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے، 3 رہنماؤں کی جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے کہا میں تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ حکومت لی جائے۔ دیکھیں، یہ بات کافی دنوں سے کی جا رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، جو ہمارے رپورٹرز نے یہ خبر بریک بھی کی ہے کہ تینوں بڑوں کی بات ہوئی آپس میں۔ اگر نواز شریف نے ایسا کیا تھا اور نواز شریف جو ہے وہ اس اقدام کے مخالف تھے، تو پھر نواز شریف کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور اپنے ویٹو پاور استعمال کرتے، اور یہ غلطی اگر غلطی ہے تو یہ نہ کرنے دیتے۔ اور جو گزشتہ حکومت کے دور کی غلطیاں تھی، بیڈ گورننس تھی، اس وقت بھی مہنگائی تھی، اس وقت بھی اتنا ہی واضح تھا، اس وقت بھی ہر ہفتے ہر 15 دن بعد پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، تو پھر وہ جو بوجھ تھا اس گزشتہ حکومت کی غلطیوں کا وہ نہ اٹھاتے۔ ظاہر ہے وہ پارٹی کے قائد ہیں، اگر وہ فیصلہ کرتے کہ جی ہم نے یہ حکومت نہیں لینی، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک میں نہیں جانا اور کچھ مزید وقت گزارنا، تو پھر شاید سب کچھ نہ ہوتا۔ تو اگر تو نواز شریف صاحب واقعی لیڈر ہیں اور لیڈرشپ کا رول ان کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ کہنا کہ میں اس چیز کا حامی نہیں تھا یا یہ کہ میں اس چیز کو میں نے مخالفت کی تھی، یہ اب ایک واویلا جسے کہتے ہیں بعد وقت واویلا ہے، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ مینڈیٹ آیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو مجھے آنے والے دنوں میں بڑا سخت پولیٹیکل جو ہے وہ کنفرنٹیشن سیاسی انتشار نظر آتا ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح کی اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ رکتے نہیں آتے۔ ابھی انہوں نے جسے آج کہا ہے فوری طور پر اپنی پارٹی کو کہ جو کراچی کا ضمنی انتخاب ہے اس میں بھرپور سے حصہ لیا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے اور قومی اسمبلی میں وہ نہیں جاتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کی جو خالی سیٹ ہے اس پر وہ اپنی پارٹی کو زور لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو کراچی میں 245 کا الیکشن ہے تو ظاہر ہے وہ اب قومی اسمبلی میں بھی اگریسو پالیسی اپنائیں گے، اور اگر ان کو قومی اسمبلی میں کامیابی ہوئی اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے فیصلے پہ یو ٹرن لیتے ہوئے قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں، چونکہ استعفے قبول نہیں ہوئے۔ اب ظاہر آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اگر کیا یہ بات یقینی ہے کہ آنے والا جو سیاسی انتشار ہے نئے انتخابات کی راہ ہموار کرے گا۔ اب 2 چیزیں ہیں، اگر نیا انتخاب ہونا ہے تو عبوری حکومت کا قیام بھی ہونا ہے۔ عبوری حکومت کا قیام ہوتا ہے ہمیشہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو پرائم منسٹر آف دی ڈے ہے اس کے درمیان مشاورت کے بعد۔ تو عمران خان صاحب تو یہ آپشن نہیں چھوڑیں گے کہ شہباز شریف صاحب ان کی بجائے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے عبوری حکومت قائم کر دیں۔ ان کا ایک اور مطالبہ بھی تھا اور رہے گا۔ کل رات ان کا جو بیان ہے فتح کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، ریاستی مشینری کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو نئے الیکشن کمیشن کا قیام اس الیکشن کمیشن کے سامنے وہ الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ تو نئے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے بھی ظاہر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ تبدیلی جو آئی ہے، یہ جو رزلٹ آیا ہے، یہ نہ صرف پنجاب میں، دیکھیں پنجاب میں بھی مارجن اتنا کم ہے، اگر آج دیکھا جائے کہ اس شکست کے باوجود مسلم لیگ نون کے پاس بھی 175 کے قریب سیٹیں ہیں اس وقت، اور اگر اس کے اتحادی اس کے ساتھ رہے
وہ تقریباً 176 کے قریب سیٹیں ہیں. اگر پی ٹی آئی اور اس کے ساتھی کاف لیگ جو ہے وہ حکومت بنائیں گے تو ان کی حکومت بھی اتنی کمزور ہوگی, اتنی فریجائل ہوگی جتنی مسلم لیگ نون کی ہے. اسی طرح جو مرکزی حکومت ہے وہ بھی 5 یا 6 ووٹوں پر قائم ہے, اور یہ ووٹ ایم کیو ایم کے ہیں, پی اے پی کے ہیں اور کچھ اور پارٹیوں کے ہیں. تو اگر پنجاب میں تبدیلی آئی تو یقینی طور پر مرکز میں جو نواز شریف کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی انتشار کا شکار ہوگی, وہ بھی ڈاؤن ڈاؤن ہو جائے گی. تو آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے فیصلے ہمیں ہوتے نظر آئیں گے جو کہ اس چیز کا افیکٹ جو ہے وہ آنے والے سندھ کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس پر بھی اثر انداز ہوگا. اس پر مزید بھی بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. عتیق ملک, آپ سے جاننا چاہیں گے آج عام اجلاس ہونے جا رہے ہیں, مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی صدارت ہوگا, اور آج کے اجلاس میں محکمہ زراعت اور امن امان کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو آج ایوان میں جو ہے وہ اس پر بحث کی جائے گی. یہ اجلاس جو ہے وہ 8 جولائی کو ملتوی کیا گیا تھا, اور جو ہے وہ آج کے اجلاس میں دوبارہ جو ہے وہ اس پر بحث کی جائے گی. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ شریک ہوتے ہیں, اور آج کے اجلاس میں بھی یہی ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے ممبران ہی شریک ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل کے ضمنی انتخابات میں جو تاریخی فتح پاکستان تحریک انصاف نے سمیٹی ہے اس پر بھی آج پنجاب اسمبلی میں اجلاس سے قبل جو ہے وہ میٹنگ ہوگی, اور اجلاس میں جو ہے وہ تمام صورتحال پر بات چیت کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر لاہور میں جو 3 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جو سمیٹی ہیں, جس میں پی پی 167, پی پی 170 اور پی پی 158 میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ فتح سمیٹی ہے, اور آج ان ممبران کو بھی جو ہے مبارکباد پیش کی جائے گی, اور اس پر بھی جو ہے وہ سیاست گفتگو بھی کی جائے گی. اور آنے والے جو 22 جولائی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اور کتنے ممبران کو جو ہے مدعو کیا جائے گا, اس تمام صورتحال پر بات چیت بھی کی جائے گی. اور 22 جولائی کے اجلاس کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ آج اجلاس میں گفتگو کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, عتیق ملک اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. سلیم شیخ آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. سلیم شیخ, بتائیے گا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, سینیریو تبدیل ہو رہا ہے, اور اب جو آگے انتخابی معاملات ہوں گے وہ مزید گمبھیر ہوں گے, اور 245 کے اندر زور لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کا تہیہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے سر, مستقبل قریب میں کوئی سیاسی یا انتظامی بحران دوبارہ جنم لے گا؟ دیکھیں, قومی اسمبلی میں جانے کا جو فیصلہ ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نہیں کیا گیا. کل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ شیخ رشید بھی تھے اور فواد چودھری بھی تھے, اور فواد چودھری نے ویسے بھی گفتگو کی ہے, اور وہ بار بار اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو ہے سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ جلد الیکشن کروائے جائیں. لیکن آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, اس میں یہ باضابطہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا, اور عمران خان یہ خود بھی اپنے ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جلد الیکشن ہونے چاہیے. اور انہوں نے جیسے طارق جوئی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے ماتحت ہونے چاہیے, کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے اور بار بار اس پر جو ہے وہ اپنے اعتراضات سامنے لے کر آئے ہیں. اور بات یہی ہے کہ جس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے بری طرح شکست سے دوچار ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جلدی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہی ہوگا, اور عمران خان جو ہے وہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے جو لوگ ہیں, جس طرح آج فضل الرحمان اور نواز شریف اور اس کے ساتھ جو آصف علی زرداری کی ٹیلی فون میں گفتگو ہوئی ہے, اس کا کیا نچوڑ نکلتا ہے. لاہور میں بھی جو ہے شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے سیاسی کمیٹی کا, وہاں پر بیٹھ کے وہ کیا باتیں ہوتی ہیں. اور شہباز شریف جو ہے آج یا کل جو ہے اپنے اتحادیوں سے بھی ملاقات کریں گے, اور اس میں یہ ساری سچویشن رکھیں گے کہ اب اگر ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے تو کس طرح جایا جا سکتا ہے, کیونکہ انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جانا جو ہے وہ ذرا بہتر اقدام ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 بڑے فیصلے جو ہے حکومت کو کرنے پڑیں گے. ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا پڑے گا, اور ایک چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. اور
اس کے لیے جو ہے دونوں فیصلوں کے لیے اپوزیشن سے مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور جو عمران خان اصل میں حقیقت میں تو اپوزیشن عمران خان ہے, لیکن کیونکہ وہ اسمبلیوں سے باہر ہیں اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ راجہ ریاض ادا کر رہے ہیں, تو وہ سب کو پتا ہے کہ راجہ ریاض جو ہے وہ کس قسم کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کا کیا اسٹیک ہے. اور وہ اگر اپوزیشن وہ اگر چیئرمین نیب اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ لگانے کی کوئی منظوری دیتے ہیں اور الیکشن اصلاحات کرواتے ہیں تو اس کو پھر کوئی نہیں مانے گا, اور پھر جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے سیاسی حوالے سے ایک انریسٹ کی پوزیشن رہے گی. ٹھیک ہے سلیم شیخ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. شوکت راجہ, کل ہم اسی بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت ہے, حکومت اس وقت پاور میں ہے, تو اس کا جو ہے وہ نون لیگ کو کافی فائدہ ہوگا, لیکن وہ فائدہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت تو ایز تک سامنے نہیں آئی الیکشن لڑنے میں. جو بات میں ابھی آپ سے پہلے کر رہا تھا, پرائم منسٹر نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اس الیکشن کیمپین میں, کیا اتحادیوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ پیپلز پارٹی نے اتنا اعلان کیا کہ ہم پنجاب میں ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن جو پیپلز پارٹی کے اپنے اسٹرانگ ہولڈ تھے, مسلم لیگ کے اسٹرانگ ہولڈ میں ہار کی طرح پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ میں بھی, میں جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہاں بھی اتحادیوں کے جو نمائندے تھے, جو امیدوار تھے, وہ ہار گئے. لہذا جو حکومت کی کنٹریبیوشن اگر دیکھا جائے تو حکومت نے تو ایز سچ الیکشن لڑائی نہیں ہے, صرف مریم نواز شریف صاحبہ فرنٹ پہ نظر آئی. وجوہات ہوں گی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی, کہ اگر حکومت نے جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں کیا, شہباز شریف صاحب کھل کر سامنے نہیں آئے یا ان کا کوئی رہنما نہیں آیا اور اکیلی مریم نواز صاحبہ ہی جو ہے وہ اس پوری کیمپین کو کنڈکٹ کرتی رہیں, تو کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی اس کے پیچھے. دیکھیں, شروع سے ہی ان کے اندر بھی تقسیم ہے. مثلا صرف نواز شریف نے آج یہ بات نہیں کی, مریم تو بڑے جلسوں میں کہتی رہی کہ دوسروں کے گند کا ٹوکرا, ناکامی کا ٹوکرا ہمیں اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنا چاہیے جی. لیکن پھر آپ کو یاد ہے 25 مئی کے بعد 2-3 دن کے بعد اتحادیوں کے ایک بڑا اجلاس ہوا تھا, جس میں آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف پر بڑا زور ڈالا تھا, اور ایک اتحادی جماعت کے سربراہ نے میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی آ کر, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے, کہ میاں صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں جان چھڑانی چاہیے, لیکن آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے ان پر پریویل اوور کیا اور باقاعدہ پھر میٹنگ میں میاں صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہماری بات مان لی ہے. تو انڈیسائسونیس کہہ دیں یا ہول ہارٹیڈلی وہ یہ کام نہیں کر رہے. رات کو بھی خواجہ سعد رفیق نے 1 بجے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں یہ کتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور یہی قیمت ہے. اب اس میں پرویز الہی, شجاعت حسین, پہلی بات یہ ہے کہ شجاعت حسین نے تو کہا تھا کہ ہمارے سارے ایم پی اے پرویز الہی کو ووٹ دیں گے. اب ڈائلاگ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمشنر کی نئی تعیناتی, اس کو نکالیں گے کیسے؟ وہ تو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت نکالے جا سکتے ہیں, ویسے کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ایک آئینی عہدے کو, ایک آئینی ادارے کے سربراہ کو نکالیں گے؟ یہ کیسی باتیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ہوگا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اسلام آباد پھر گھیراؤ میں نظر آتا ہے, ساتھ ساتھ مجھے چودھری برادران کا ایک مفاہمتی کردار بھی نظر آتا ہے, جس میں آصف علی زرداری کو ساتھ ملا کر چودھری برادران اگر کوئی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, یہ شیخ رشید کا کام نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کام نہیں ہے, یہ وہ سینئر پولیٹیشین جو ہر طرف کہیں نہ کہیں گڈ ول رکھتے ہیں. تو یہاں چودھری شجاعت حسین مجھے نظر آتے ہیں, ادروائز مجھے ٹکراؤ نظر آتا ہے, اور برا ٹکراؤ نظر آتا ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے, تو شوکت پراچا یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل کے الیکشن سے 2 دن قبل سے جو ہے وہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی تنقید کر رہی تھی. دوسری جانب جیسا کہ آپ بھی ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہر ادارے جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں, قانون کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں, اور جو بھی آرٹیکل ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر کے اس کے اوپر سب کام کیا جاتا ہے. لیکن پھر اس طرح کی پی ٹی آئی کی تنقید کرنا, پھر کل کے ریزلٹ سامنے آنا, اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ مصباح لغاری, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بھی موقف رکھے, لیکن آئینی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. مثلا ڈسکا والا الیکشن تھا,
تو وہ الیکشن کمیشن والوں نے تو 22 بندے غائب نہیں کیے تھے. بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس میں ساری بات واضح ہوئی کہ وہ کس کے ڈیرے پر رکھے گئے تھے, کون ان کو اٹھا کے لے گیا تھا. کل جو الیکشن ہوا الیکشن کمیشن نے تو اپنے اسی کنڈکٹ سے الیکشن کرایا. مثلا جنگ کا ڈی پی او تھا جو اس وقت ٹسکا والے الیکشن میں وہاں کا ڈی پی او تھا, تو جنگ والے ڈی پی او کو اس الیکشن میں ہٹا دیا الیکشن کمیشن نے کیونکہ وہ بلیک لسٹ ہو گئے تھے الیکشن ڈیوٹی کے لیے. تو الیکشن کمیشن نے پہلے بھی اپنا کام کیا, کل بھی اپنا کام کیا. ہاں جو پہلے نقصان میں تھے وہ تنقید کرتے رہے, جو کل فائدے میں ہوئے. اب کی جو پالیسی آپ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کسی سے خوش نہیں ہوتے, راضی نہیں ہوتے. آج بھی ان کے سپورٹر یہ میسج کر رہے ہیں کہ جی یہ دھوکہ دیا گیا ہے کیونکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بڑے مارجن سے جیت جانا. اب یہ کون سا دھوکہ ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی کوئی دھاندلی. اور اس پہ شیخ رشید صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل کے انتخابات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ عزت ملی ہے عوام کی نظروں میں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ تو بار بار کہہ رہی ہے نا. جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, پاک فوج کے ترجمان نے 2 بار پریس کانفرنس کی, دونوں بار انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس ہمارے انوالومنٹ کی, انگیجمنٹ کی, ہماری طرف سے دھاندلی کی یا سائڈ لینے کے ثبوت ہیں تو لے ہیں. یعنی آپ نے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے بیانات دینے. تو مثلا عدالتوں پہ بات کرتے ہیں, 5 سیٹیں آج ابھی سلیم شیخ صاحب آپ کو نمبر گنوا رہے تھے. جو خواتین کی 5 سیٹیں ریزروڈ سیٹیں رادر جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ابھی پنجاب میں دیں, وہ کس طرح دیں؟ وہ عدالتی فیصلے سے دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ کہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی فیصلہ میرٹ پہ آئین اور قانونی تقاضوں کے مطابق آ جائے تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو فلاں کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے یا ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ آپ ایسے بیانات دینے شروع کر دیے. عمران خان کا سٹائل ہے اگریسو ہونے کا, اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ادھر سے فیض آباد میں بیٹھ جائیں گے, ادھر سے کشمیر کی حکومت ہے وہ لے کے آ جائیں گے جلوس, کیونکہ پنجاب تو اب نہیں روکے گا نا. اچھا, مطلب جلد سے جلوس کے لیے تو حکومت مل گئی ہے, میدان کھلا مل گیا ہے. طارق چودھری دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. طارق صاحب بتائیے گا سر, پہلے تو یہ صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے. دوسری بات, ابھی پراچا صاحب نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کبھی خوش نہیں ہوتے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات اس لیے جو ہے وہ جتوائے گئے ہیں تاکہ اگلے انتخابات میں کچھ گل کھلائے جائیں. دیکھیں میں نے اس کیا کہ کل رات جو ٹویٹ آیا مبارکباد کا, اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی شدت سے دہرایا کہ ہم نے ریاستی مشیر کو شکست دی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو شکست دی اور الیکشن کمیشن بائسڈ ہے. انہوں نے پوری دنیا تعریفیں کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اچھا الیکشن کرایا, لیکن عمران خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے, جو کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا موقف جو ہے ان کے ورکرز میں بڑا پاپولر ہے. اب وہ پورے الیکشن کے دوران کل بلکہ 3-4 بجے تک پوری پی ڈی آئی کہہ رہی تھی کہ دھاندلی کی تیاری ہو گئی ہے, دھاندلی شروع ہو چکی ہے اور ہمارے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے. لیکن 2 گھنٹے بعد جب رزلٹ آیا تو رزلٹ میں تو وہ 15 سیٹیں جیت گئے. پوری الیکشن کمپین میں وہ کہتے رہے کہ ہاں مجھے, لیکن انہوں نے کلیئر نہیں کیا سر دھاندلی کہاں ہوئی ہے. اور ایون شوکت پراچا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ شاید آئی تھنک انہوں نے مائنڈ میں اپنے سوچ لیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اے اور بی ٹیم ہے. جی میں وہی کر رہا ہوں کہ پورے الیکشن میں کہتے رہے کہ لاہور میں جو ہے فلاں افسر جا کے بیٹھ گیا ہے اور وہ مسلم لیگ نون کو جتانے کی سازش کر رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور سے ایکس نے جو ہے وہ وائی کو بھیجا ہے ملتان میں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے. تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا ایک موقع بناتے ہیں اور اس موقع کو پھر بڑی شدت کے ساتھ ہیمر کرتے ہیں اور ان کے کارکن جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو یا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا موقف غلط تھا اور میرے موقف کی وجہ سے اب جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہمیں کامیابی ہو گئی ہے, لیکن اس سے وہ قائم ہے. آج صبح بھی جو شیریں مزاری صاحب ہیں ان کا جو ٹویٹ آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے شکست دی ہے, ہم نے لڑکے الیکشن جیتا ہے اور ہم نے دھاندلی نہیں ہونے دی اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, تو وہ تو اپنی بات پہ قائم رہیں گے. اب آج جو ان کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا بیان جو ہے ڈیفینیٹلی یہی آئے گا کہ الیکشن کرائے جائیں, اور الیکشن کرانے کے لیے پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے فلاں 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 مطالبے ہیں. اب مطالبے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایسا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے جو کہ آزاد اور خود مختار ہو. حالانکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے 10 کے الیکشن سے لے کر آج تک کتنے فیصلے کیے ہیں, جہاں جو میرٹ پہ فیصلہ بنتا اس نے کیا ہے. بالکل پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ کل ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور مسلم لیگ نون کو بدترین جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کر, جبکہ صرف نون لیگ کے جھولی میں صرف اور صرف 4 سیٹیں جو ہیں ان کو ملی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ, بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری, اینکر پرسن شوکت پراچا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے آپ سب کا بے حد